आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा चैनल में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में कुतुब शाही दौर के बारे में तफसीली गुफ्तगू हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि दक्कन में उर्दू अदब के इर्तिक़ा के हवाले से जो दो सल्तनत काफ़ी मशहूर रही हैं, उनमें एक आदिल शाही दौर था और दूसरा कुतुब शाही दौर। आदिल शाही के बारे में पहले से ही एक वीडियो लोड कर दिया गया है। कुतुब शाही दौर के बारे में आज तफसीली गुफ्तगू की जाएगी कि यहाँ पे उर्दू अदब के किस तरह से परवान चढ़ा और किस तरह की तसनीफ़ात इस दौर में लिखी गई। कुतुब शाही दौर को गोलकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। 1508 से 1687 के दरमियान ये हुकूमत रही और इसमें जितने भी मशहूर बादशाह थे उन्होंने उर्दू की खिदमत की, जिसकी वजह से इन सब के नाम उर्दू अदब में अभी तक जिंदा हैं। आइए देखते हैं तफसील। इब्तदाई दौर। गोलकुंडा के पहले 4 बादशाह सुल्तान कुली, जमशेद कुली, सुबहान कुली और इब्राहिम कुली ज़्यादातर जंग व जदाल और इस्तेहकाम हुकूमत में लगे रहे। इनके दौर में अदब के हवाले से कोई ठोस काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनका नाम सिर्फ इसलिए आता है कि वो उस सिलसिले को जोड़ने के लिए कि कुतुब शाही दौर में कौन कौन से बादशाह थे और किसके बाद किसने क्या खिदमत अंजाम दी। तो गोलकुंडा को गोलकुंडा बनाने में सुल्तान कुली, जमशेद कुली, सुबहान कुली और इब्राहिम कुली का बड़ा नाम रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक मुस्तहकम हुकूमत हुई है और उसके बाद यहाँ पे अदब परवान चढ़ा है। इनमें जमशेद कुली फारसी का अच्छा शायर था और अरबाब शुअरा और असहाब इल्म का कदरदान था। जमशेद का छोटा भाई इब्राहिम कुली कुतुब शाह अगरचे खुद शायर ना था, लेकिन इल्म फजल और शेर सुखन का दिलदादा था। इसके दौर में गोलकुंडा में उर्दू ज़बान का ऐसा दौर पैदा हो गया कि अवाम के अलावा उसका फर्जंद मोहम्मद कुली आलम शहजादगी में ही उर्दू शायरी का रसिया साबित हुआ। यह वही मोहम्मद कुली है जिसके हवाले से ये मशहूर है कि उर्दू का पहला दीवान इसी के नाम है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से 1580 के दरमियान इनकी हुकूमत रही। आइए इनके बारे में तफसीली गुफ्तगू कर लीजिए। इब्राहिम ने अपने वालिद की शहादत और जमशेद कुली की तख्त नशीनी के बाद विजयनगर में 7 साल तक पनाह गुज़ीर रहा और आखिरकार वहीं से गोलकुंडा पर काबिज हुआ। इसने मुतअद्दिद शादियां की और उनकी जो अहलिया थी वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलती थी। उनमें एक शाह अब्दुल कादिर इनका बेटा था, जिसकी माँ बेदर की थी। दूसरे नंबर पे शहजादा मोहम्मद कुली और शहजादा खुदाबंदा की माँ आंध्रा खातून भाग्यरती थी। शहजादा मोहम्मद अमीन की वालदा ईरान से थी। शहजादा हुसैन कुली एक शिया खातून के वतन से था। इब्राहिम कुली के दौर में मुल्ला ख़याली, फिरोज़ और सैयद महमूद बहुत मशहूर थे। मुल्ला ख़याली इतना मशहूर हुआ कि 1665 में 2 मंजिला खूबसूरत मस्जिद किला के बाहर बनवाई, जो आज भी मौजूद है। मुल्ला का कलाम अब तक नहीं मिला। असातिज़े सुखन इब्न निशाती ने इसको अपना उस्ताद माना है। इब्राहिम कुली के इंतकाल के वक्त गोलकुंडा उर्दू का मरकज़ बन चुका था। मुल्ला वजी, गवासी और अहमद इसी दौर के हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1611 के दरमियान हुकूमत की, जिन्हें उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर
بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ابتدا میں معانی تخلص کرتا تھا، بعد میں قطب شاہ یا قطب شاہ تخلص کیا۔ اس دور میں وجہی بہت بڑا شاعر تھا اور اس کو اس دور میں کافی شہرت اور سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوئی۔ ملا وجہی کی ایک مشہور تصنیف کتب مشتری ہے جو 1609 میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ سبرس بھی لکھا ہے 1634 میں، عبداللہ قطب شاہ کے دور میں شائع ہوئی، لیکن لکھنا اسٹارٹ کیا تھا اس کو محمد قلی قطب شاہ کے دور میں، اور آخری دور میں جب یہ مکمل ہونے کو تھی تو اسی ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر بادشاہ نے اس کے بعد عبداللہ قطب شاہ کے دور میں اس کے حوالے سے عبداللہ قطب کے بارے میں کچھ چیزیں قصیدے کے طور پہ کچھ اس میں اضافہ کر کے اس دور میں سبرس کو 1634 میں شائع کیا۔ تاج الملوک بھی ایک تصنیف ہے جس کا تعلق ملا وجہی سے ہے۔ وجہی کا فارسی دیوان بھی موجود ہے۔ یہ گولکنڈہ کا ملک الشعراء تھا۔ ملا احمد بھی وجہی کا ہم اثر تھا۔ قصہ لیلا مجنو، احوال مصیبت اہل بیت ان کی تصانیف ہے۔ ان کا انتقال 1650 میں ہوا۔ ابن نشاطی نے پھول بن میں اس کو یاد کیا ہے۔ ملا احمد کو ابن نشاطی نے پھول بن میں یاد کیا ہے۔ سلطان محمد قطب شاہ 1611 سے 1626 کے درمیان حکومت کی۔ محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد بھی تھا۔ محمد قلی قطب کا کلیات جمع کیا اور مرتب بھی کیا اس کو اور شائع کروایا۔ یہ ذل اللہ تخلص کرتا تھا۔ اس دور میں غواصی بہت مشہور ہوا، جبکہ قلی قطب شاہ کے دور میں ملا وجہی کی شہرت کے سامنے غواصی کی زیادہ نہ چلی، اور اس وجہ سے اس دور میں ہوتے ہوئے بھی اتنا شہرت نہ ملی، لیکن سلطان محمد قطب شاہ کے دور میں اس کو بہت شہرت ملی۔ جیسا کہ اگرچہ وہ محمد قلی کے دور ہی سے اپنا ایک علیحدہ دبستان سخن بنا چکا تھا، مگر وجہی کے ملک الشعراء کے آگے اس کا چراغ جل نہ سکا۔ سیف الملوک و بدیع الجمال 1624 میں اسی بادشاہ کی آخری دور میں لکھی گئی، مگر بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کے کم سن جانشین سلطان قطب شاہ کے نام غواصی نے منعون کر دی۔ طوطی نامہ یہ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں لکھی گئی 1639 کے دور میں۔ یہ بھی غواصی کی ایک مشہور کتاب ہے۔ چندہ اور لورک یہ اس کی تیسری مثنوی ہے۔ 1639 میں عبداللہ قطب شاہ نے اس کو سفیر بنا کر بیجاپور روانہ کیا تھا، اور اس دوران جب ملک خوشنود سفیر بن کر بیجاپور آیا تھا تو اسی گولکنڈہ آیا تھا تو اسی کے ساتھ غواصی کو بھی سفیر بنا کر جب وہ ملک خوشنود واپس جانے لگا تو اسی کے ساتھ اس کو سلطان محمد قطب شاہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ حسن شوقی اسی دور میں سلطان محمد قطب شاہ کی علم دوستی کا شہرہ سن کر آیا۔ یہ بیجاپور کے ساتھ گولکنڈہ میں بھی مشہور ہوا۔ 1655 سے پہلے وفات پائی۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ 1626 سے 1672 کے درمیان اس نے حکومت کی ہے۔ اس دور میں شاعروں کی بڑی آؤبھگت ہوئی۔ وجہی و غواصی جیسے اساتذہ سخن جو محمد قلی کی وفات کے بعد دلگیر ہو کر خانہ نشین ہو گئے تھے، پھر دوبارہ دربار میں بلائے گئے۔ غواصی اس سے اتنا متاثر ہوا کہ طوطی نامہ میں اس کا واقعہ بیان کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اردو اور فارسی کا ایک اچھا شاعر اور ماہر موسیقی تھا یہ بادشاہ سلطان عبداللہ قطب شاہ۔ اس کے نانا محمد قلی کے کلیات کی طرح اس کا بھی اردو دیوان موجود ہے۔ اس دور کے درباری شاعروں میں ملک خوشنود اور جنیدی بھی موجود ہیں۔ ملک خوشنود
بعد میں عبداللہ قطب شاہ کی بہن سلطانہ خدیجہ شہربانو کے جہیز میں بطور غلام بھیجا گیا تھا بیجاپور۔ جنیدی 1632 میں عبداللہ نے اس کو سر نوبت کے عہدے سے سرفراز کیا۔ شاید بعد میں اس نے ملازمت ترک کر دی تھی اور برہان پور میں مقیم ہو گیا تھا۔ 1654 میں مثنوی ماہ پیکر لکھی تھی۔ ابن نشاطی اس دور میں بڑا فنکار تھا۔ اس نے 1655 میں پھول بند لکھی۔ وجہی یا غواصی کے برعکس اس کو شاہی دربار سے کوئی تعلق نہ تھا۔ سلطان محمد قطب شاہ یہ دوسرے صفحات پہ اسی کی اور آگے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سید بلاقی، میرا جی خدا نما اور شاہ راجو اسی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا جی خدا نما نے رسالہ وجودیہ، شرح تمہیدات عین القضات، شرح مرغوب القلوب ان کی اردو نثر ہے۔ چکی نامہ عورتوں کو چکی پیستے وقت گانے کے لیے انہوں نے تحریر کی تھی۔ قطبی، جس نے شیخ یوسف دہلوی کی کتاب تحفۃ النصاح کا اردو ترجمہ 1637 میں کیا۔ 1672 سے 1687 میں یہ شاہی دور کے درمیان یہ شاہی دور جو قطب شاہی دور تھا وہ انتشار کا زمانہ ہے۔ عبداللہ قطب نے اپنے آخری زمانے میں 1666 میں اورنگزیب سے صلح کر لی تھی اور اورنگزیب کا سفیر ہر معاملے میں دخل دینے لگا تھا۔ ختم بالخیر والسعادہ یہ ایک مہر تھی جو اس بادشاہ نے جب مغل بادشاہ اورنگزیب سے صلح کرنے کے بعد یہ اپنی ایک مہر بنا لی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب حکومت ختم ہونے والی ہے، کیونکہ جس طرح سے سفیر ہر معاملے میں دخل دیتا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ختم بالخیر والسعادہ اسی زمانے میں اس نے ایک مہر بنا لی تھی۔ ایسے ہی ذہنی انتشار میں اس کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کا داماد ابو الحسن نے جرأت کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ شاہ راجو کا مرید تھا۔ ابو الحسن قطب شاہ، جسے تانا شاہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، 1772 سے 1787 کے درمیان اس کی حکومت رہی ہے۔ یہ 15 سال تک بڑے عزت و احترام اور بڑی ہمت کے ساتھ بادشاہ رہا اور اہل حیدرآباد نے اس کو تانا شاہ کا نام دیا تھا، کیونکہ یہ اس وقت مغل بادشاہ کے سامنے بھی اپنی سوچ اور سمجھ سے حکومت کرتا تھا اور اپنے قوانین لاگو کرنے کی وجہ سے لوگ اسے تانا شاہ کہا کرتے تھے۔ اس کا ایک پیر بھائی طبعی بھی تھا، اس دور کا ایک اعلیٰ پائے کا شاعر تھا۔ 1670 میں ایک کتاب بہرام و گل اندام لکھی۔ اس نے ابن نشاطی کے نقش قدم پر چل کر بادشاہ کے دربار سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اہل حیدرآباد اپنے محبوب بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ کے 8 ماہ تک محصور رہنے اور جرأت و شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اس کے شریفانہ عادات اور تصوف و عرفان سے لگاؤ کی بنا پر اس کو حضرت